रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्त दराजियां। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कौन सी बात की कि जिस पर अबू तालिब ने दीन इब्राहीम पर होते हुए भी अहले दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली। नाज़रीन गिरामी, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्त नंबर 41 आज आपके लिए बहुत अहमियत इख्तियार करने वाली है। कुरैश ने बिलाखिर वो हदें तोड़ दी जिन्हें ज़हूर दावत से अब तक अजीम समझते और इनका एहतराम करते आ रहे थे। दर हकीकत कुरैश की अकड़ और किबरियाई पर यह बात बड़ी गिरा गुजर रही थी कि वो लम्हे अरसे तक सब्र करें। चुनाचा वो अब तक हंसी ठट्टे तहकीर और हकाइक को मस्क करने का जो काम करते आ रहे थे, इससे एक कदम आगे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जुल्म का हाथ भी बढ़ा दिया। ये बिल्कुल फितरी बात थी कि इस काम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब सरे फहरिस्त हो, क्योंकि वो बनु हाशिम का एक सरदार था। इसे वो खतराना था जो औरों को था। वो इस्लाम और अहले इस्लाम का कट्टर दुश्मन था। अबू लहब इसके बावजूद के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा और पड़ोसी था, ये सारी हरकतें कर रहा था। इसका घर आपके घर से मुत्तसिल था। इसी तरह आपके दूसरे पड़ोसी भी आपको घर के अंदर सताते थे। इब्ने इसहाक का बयान है कि जो गिरोह घर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दिया करता था, वो ये था: अबू लहब, हकम बिन अबी अल-आस बिन उमैया, अकबा बिन अबी मुईद, अदी बिन हमरा सक्फी, इब्नुल सदा हजली। इनमें से हुक्म बिन अल-आस ये उमवी खलीफा मरवान बिन अल-हक्म के बाप हैं के अलावा कोई भी मुसलमान न हुआ। इनके सताने का तरीका ये था कि जब आप नमाज पढ़ते तो कोई शख्स बकरी की बच्चादानी इस तरह टका कर फेंकता कि वो ठीक आपके ऊपर गिरती। चूल्हे पर हांडी चढ़ाई जाती तो बच्चादानी इस तरह फेंकते कि सीधी हांडी में जा गिरती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूर होकर एक घरौंदा बना लिया ताकि नमाज पढ़ते हुए इनसे बच सके। बहरहाल जब आप पर ये गंदगी फेंकी जाती तो आप इसे लकड़ी पर लेकर निकलते और दरवाजे पर खड़े होकर फरमाते, ए बनी अब्दुल मन्नाफ, ये कैसी हमसाईगी है। फिर इसे साइड पर डाल देते। उकबा बिन अबी मुईद अपनी बदबख्ती और खबासत में और बड़ा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के पास नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और इसके कुछ रुफका बैठे हुए थे कि कितने में बाज ने बाज से कहा, कौन है जो बनी फलां के ऊंट की ओजड़ी लाए और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करें तो इनकी पीठ पर डाल दे। इस पर कौम का बदबख्त तरीन आदमी उकबा बिन अबी मुईद उठा और ओज लाकर इंतजार करने लगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ ले गए तो इसे आपकी पीठ पर दोनों कंधों के दरमियान डाल दिया। इसके बाद वो हंसी के मारे एक दूसरे पर गिरने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ही पड़े रहे, सर ना उठाया, यहाँ तक कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आईं और आपकी पीठ से ओज उठाकर फेंकी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, ऐ अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले। जब आपने बद्दुआ की तो इन पर बहुत गिरा गुजरी, क्योंकि इनका अकीदा था कि इस शहर में दुआएं कबूल की जाती हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर बद्दुआ की, ऐ अल्लाह अबू जहल को पकड़ ले और उतबा बिन रबिया, शीबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ और अकबा बिन अबी मुईद को पकड़ ले। उन्होंने 7वें का भी नाम गिनाया, लेकिन रावी को याद न रहा। हजरत इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने देखा कि जिन लोगों के नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिन गिन कर लिए थे, सब के सब बदर के कुएं में मकतूल पड़े हुए थे। अबू जहल ने पहले दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा तो उसी दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से रोकता रहा। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम इब्राहीम के पास नमाज पढ़ रहे थे कि इसका गुजर हुआ। देखते ही बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने तुझे इससे मना नहीं किया था? साथ ही धमकी भी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डांट कर सख्ती से जवाब दिया। इस पर वो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काहे की धमकी दे रहे हो? देखो, अल्लाह की कसम, इस वादी मक्का में मेरी महफिल सबसे बड़ी है।
اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلْيَدْعُ نَادِيَ، اچھا تو بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلا دیتے ہیں۔ اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز نہ آنے والا تھا، بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے۔ جواب دیا گیا، ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس ضم میں چلایا کہ آپ کی گردن روند دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہول ناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لان تان کرتا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ہر لان تان کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن حشام کہتے ہیں، ہمازہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالیاں بکے، اور لمازہ وہ شخص جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ ابی کو معلوم ہوا تو اس نے سخت سست کہا، عتاب کیا، اور اس نے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک آئے۔ آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا، نعوذ باللہ۔ ناظرین گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو مزید بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے جناب ابو طالب کی حمایت و حفاظت حاصل تھی۔ وہ مکہ کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص بڑی مشکل سے ان کے عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت کر سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دن بدن بڑھتے اثرات نے قریش کو سخت پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا۔ یہ صورتحال تقاضا کر رہی تھی کہ کسی ناپسندیدہ دائرے میں پڑے بغیر اس مشکل سے نکلنے کے لیے سنجیدگی سے غور کریں۔ بالآخر انہیں یہ راستہ سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑے ذمہ دار جناب ابو طالب سے بات چیت کریں۔ اشراف قریش میں سے چند آدمی، جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، بنی عبد الشمس، ابو البختری بن حشام، بنی اسد، ولید بن مغیرہ بن مخزوم، عاص بن وائل سہم، بنی سہم، نبیہ بن حجاج اور ابو سفیان بن حرب بن امیہ شامل تھے۔ ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری طرح ان سے مختلف دین پر ہیں۔ ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں جناب ابو طالب نے نرم بات کہی اور انہیں نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقہ پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ لیکن جب قریش نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ سے باز نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے سرداران قریش پر مشتمل دوسرا وفد حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا۔ اس وفد نے ابو طالب سے کہا، ہم نے اس سے قبل ایک وفد آپ کے پاس بھیجا تھا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہم نے آپ کا پاس و لحاظ رکھا ہے، مگر ہم اپنے بزرگوں کی توہین اور اپنے دیوتاؤں کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا مطالبہ ہے کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو تبلیغ سے روک دیں یا پھر درمیان سے ہٹ جائیں، تاکہ دونوں میں سے کسی ایک کا تصفیہ ہو جائے۔ جب حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ مخالفت بڑھتی جا رہی ہے اور اب قریش مزید تحمل نہیں کر سکتے اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا، اے میرے بھتیجے،
اپنی اور میری جان پر رحم کرو اور میرے اوپر اتنا وزن نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ ظاہری طور پر تو حضرت ابو طالب ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی اور پشت پناہ تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پائے ثبات میں بھی لغزش آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا، حتیٰ کہ اللہ اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر اثر جواب نے ابو طالب کو سخت متاثر کیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے جاؤ جو چاہو کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر یہ اشعار کہے، واللہ وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ قریش کی ابو طالب کو ایک آفر۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد المناف کا پوتا مزعم بن عادی بولا، اللہ کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو۔